हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन। तो जनाब, मैं कनवा और अमशा खान आपके लिए लेकर आए हैं महक इश्क सीरीज़ की अगली किस्त। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आप सबके कमेंट्स मैंने पढ़े और आप सब ने जो हौसला अफजाई की, जो मोहब्बत दिखाई, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अब मैं अपने अंदाज से ही ख़त्म करूँगी। आज की किस्त मैंने अपने हिसाब से तवील दी है, ऑलमोस्ट 1 घंटे की किस्त है और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। अगली किस्त इंशाअल्लाह ताला आशूरे के बाद देंगे, जो कि ज़रार और मिंसा स्पेशल ही होगी। तो अब आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते, नावल शुरू करते हैं और नावल के आखिर में मैं आपको बताऊंगी अगली किस्त की हाइलाइट्स। चलें जनाब, महकता इश्क, किस्त नंबर 32, तहरीर सीमा शाहिद। एंड्रयू की बात सुनकर मिंसा नफ़ी में सर हिलाती हुई पीछे हटी। कम ऑन प्रिटी गर्ल, इतना घबरा क्यों रही हो? एंड्रयू ने नरमी से उस मिंसा से पूछा, जो इस वक्त सामने कॉरिडोर में अज़ला के साथ खड़े ज़रार को देख रही थी, जिसकी आंखों में बर्फ़ की सी सर्द महरी उतरी हुई थी। चेहरा बिल्कुल सपाट था। अब ये सोचेंगे कि मैं इनसे ज़्यादा इस एंड्रयू में इंटरेस्टेड हूँ, इसीलिए इनकी पजीराई नहीं करती और फिर मुझ पर मज़ीद खफा होंगे। मिंसा के दिल में अंदेशे सर उठाने लगे थे। ज़रार क्या सोचता है क्या नहीं, इस सब से वो दूर रहना चाहती थी, लेकिन ये उसके लिए मुमकिन नहीं था कि दिल व ज़हन दोनों ही बगावत पर उतरे हुए थे और हुमक हुमक कर बार बार उसी की सिमत बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ एंड्रयू उसे इतना परेशान देखकर खुद भी शर्मिंदा हो गया था। उसके नज़दीक मिंसा एक एशियन ब्यूटी थी और मुस्लिम भी, उसे ही ख्याल करना चाहिए। वो कुछ सोचकर फिर से मिंसा की सिमत बढ़ा ही था कि दराज का ज़रार उसे क्रॉस करता हुआ मिंसा के ऐन सामने आकर खड़ा हो गया। रात बहुत हो चुकी है, मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। वो ठहरे हुए सर्द तरीन लहजे में बात कर रहा था। उसका लहजा और आंखों की सर्द महरी मिंसा को अपने अंदर सर्द सी खौफ की लहर सी उठती महसूस हुई थी। चलें, ज़रार ने संजीदगी से उसके आगे अपना हाथ फैलाया। मिंसा ने असबात में सर हिलाकर झिझकते हुए अपना नाजुक सा दूधिया हाथ ज़रार की चौड़ी हथेली पर रखा था। ज़रार, तुम क्यों तकलीफ़ करते हो? मिंसा को मैं ड्रॉप कर दूंगा। वैसे भी मुझे इस खूबसूरत लड़की से एक ख़ास बात करनी है। एंड्रयू की बात ने जल्दी पर तेल का काम किया था। यू बास्टर्ड, ये बीवी है मेरी, इससे दूर रह। ज़रार मिंसा का हाथ छोड़कर गुर्राता हुआ उसकी सिमत लपका तो अज़ला, जो जूस का गिलास हाथ में लिए बड़ी खामोशी से ये सारा तमाशा देख रही थी, आगे आई। ज़रार, बी केयरफुल, यहाँ सहाफ़ी भी मौजूद हैं, फजूल का तमाशा मत बनाओ। और वैसे भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अज़ला ने उसके बाजू पर हाथ रखते हुए तनबीह की तो ज़रार उसका हाथ झटक कर पास खड़ी मिंसा के बाजू को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर उसे साथ तकरीबन घसीटता हुआ वहाँ से निकलता चला गया था। उसके चेहरे के तासुरात इतने सख्त थे, माथे की रगें उभरी हुई थीं कि मिंसा भी डर गई थी और बिना एक भी लफ्ज़ कहे उसके साथ चली जा रही थी। मज़ा आया? एंड्रयू हाथ छाड़ता हुआ अज़ला के पास आया तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत ज़्यादा, अज़ला ने हंसी रोकते हुए कहा। अज़ला, एंड्रयू संजीदा हुआ। तुम ठीक हो ना? उसके लहजे में फ़िक्र थी। मुझे क्या होना है ब्रो, मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। वो मुस्कुराई पर उसकी नीली आंखों में नमी सी थी, जिसे देखते हुए एंड्रयू ने आगे बढ़कर उसका सर अपने सीने से लगा लिया था।
وہ میرے لیے نہیں تھا، بس یہ سمجھنے میں تھوڑی دیر لگی۔ ازلا منمنائی، ازلا دی گریٹ گرل کے لیے دیکھنا کوئی پرنس آئے گا، اینڈریو نے تسلی دی۔ بالکل، اور وہ بہت عقل مند ہوگا، سرار جیسا نہیں جسے میں الو بنا سکوں۔ ازلا سیدھی ہوئی تو اینڈریو ہنس پڑا۔ اب چلتے ہیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ اینڈریو اسے ساتھ لیے باہر آ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے ایک بار پھر اپنی بہن کو دیکھا جو بچپن سے زرار کی دیوانی تھی۔ مگر تم واقعی ٹھیک ہو نا؟ اینڈریو نے ایک بار پھر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں اینڈی، ازلا نے جواب دے کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو ایک میٹنگ میں اسے زرار بہت الجھا ہوا لگا تھا، اور ازلا کے بے پناہ اصرار اور قسمیں دینے پر اس نے اسے منسا کی بے رخی کے بارے میں بس سرسری سا بتایا تھا، جسے سن کر ازلا نے سب سے پہلے زرار سے سوال جواب کیے تھے۔ تم اسے پسند کرتے ہو؟ بس ٹھیک ٹھاک ہے، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ محبت کرتے ہو؟ محبت؟ زرار نے اسے گھورا تھا۔ اچھا یہ بتا دو، یہ لو میرج ہے نا؟ ارینج، میرے ڈیڈ نے اسے میرے لیے پسند کیا تھا، وہ روکھے انداز میں بولا تھا۔ تو پھر اس لڑکی کے نظر انداز کرنے پر تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ازلا نے زچ آ کر پوچھا تھا کہ وہ تو پروں پر پانی تک نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ وہ مجھے، لارڈ زرار ہمدانی کو، ایسے کیسے کسی دوسری لڑکی کے لیے چھوڑ سکتی ہے؟ میری ذات کی نفی وہ چھٹاک بھر کی لڑکی کیسے کر سکتی ہے؟ وہ الجھا تو ازلا نے منسا کو جیلس کرنے کا پلان فوری بنا کر زرار کو زبردستی اس میں شامل کیا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ جسے ہم چاہیں وہی ہمارا نصیب بھی ہو۔ پسندیدگی، محبت سب اپنی جگہ، اور دوستی اپنی جگہ۔ اب اس نے دوست ہونے کا حق نبھانا تھا، اور ان دونوں زرار اور منسا کو ایک دوسرے کا احساس دلانا ضروری تھا۔ اور اتنا تو وہ جان ہی گئی تھی کہ ان دونوں کے درمیان محبت مہک رہی تھی، بس وہ دونوں ہی اسے سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اسی لیے بعد میں گھر جا کر اس نے اس پلان میں اینڈریو کو گھسیٹا تھا، اور وہی ہوا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بہت پازیٹیو تھے۔ ساری تقریب منسا اسے زرار کے ساتھ دیکھ دیکھ کر جیلس ہوتی رہی تھی، تو زرار بھی اسے اینڈریو کے ساتھ دیکھ کر اپنے جذبات چھپا نہیں پایا تھا۔ بیچارہ اینڈریو پٹتے پٹتے بچ گیا، وہ بند آنکھوں سے مسکائی تھی۔ ابھی تو اسے فرینا کو بھی سمجھانا تھا، جسے وہ بچپن سے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی چلی آئی تھی۔ سارے راستے زرار نے لب سختی سے پیچھے ریش ڈرائیونگ کرتا اسے مینشن ڈراپ کرنے کے بعد گاڑی ریورس کر کے فوری چلا گیا تھا۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں آ کر لباس تبدیل کر کے بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ باہر سیاہ آسمان پر دور دور تک تارے ٹمٹما رہے تھے۔ وہ رات 11:30 بجے کا اسے ڈراپ کر کے نکلا ہوا تھا، اور اب منسا نے پلٹ کر دیوار پر نصب گھڑی میں وقت دیکھا جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اب اس کا ننھا سا دل پریشان ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ پہلے ہی زرار کی سیفٹی کو لے کر بہت پریشان تھی کہ آفریدی نامی بلا کا خوف اس پر سوار تھا۔ باسط کو وہ کھو چکی تھی، لیکن زرار، اسے کھونے کا سوچ کر ہی اس کی جان نکلنے لگتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے سارے خوف، اپنے سارے وہمات زرار سے نہیں کہہ پا رہی تھی۔ منسا نے آنکھوں میں اترتی نمی کو ہتھیلیوں سے صاف کیا۔ مسلسل بالکنی میں کھڑی رہ کر زرار کا انتظار کرتے کرتے اس کے پیر درد کرنے لگے تھے۔ یا اللہ، ان کی حفاظت فرمانا۔ وہ آنکھیں میچے دعا مانگ رہی تھی جب دور دربان نے لوہے کا پھاٹک کھولا اور زرار کی گاڑی اندر داخل ہوئی، جسے دیکھ کر منسا کو ایک سکون سا اپنے اندر اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ جلدی سے پلٹ کر بالکنی کا دروازہ بند کر کے پردے برابر کر کے کمرے میں آ گئی تھی، اور اب
لائٹ بلب آف کر کے سر تک کمفرٹر اوڑھ کر سونے لیٹ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد بھاری قدموں کی آواز اس کے کمرے کے دروازے پر آ کر رکی اور دروازے کی نوب گھمی۔ یہ فنگر پرنٹ لاک تھا جو صرف منسا یا زرار ہی کھول سکتے تھے۔ وہ جان گئی تھی کہ آنے والا کون تھا، اسی لیے سختی سے آنکھیں میچے سونے کا ناٹک کرنے لگی کہ زرار کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ زرار جو اسے چھوڑ کر اپنے غصے پر قابو پانے کے لیے ریش ڈرائیونگ پر نکل گیا تھا، باہر دریا کنارے بیٹھ کر کچھ اہم فیصلے کرنے کے بعد وہ آصف خان اور علینا کو اتنی رات گئی جگا کر ان سے ساری باتیں طے کرنے کے بعد مینشن واپس لوٹا تھا۔ اسے دور سڑک سے ہی اوپر منسا کے کمرے کی لائٹ جلتی نظر آ گئی تھی۔ پھاٹک کے قریب پہنچ کر وہ اپنی عقابی نظروں سے اسے اپنا انتظار کرتا دیکھ کر پرسکون ہوا تھا۔ تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ من پسند ہستی آپ کے لیے فکر مند ہو، آپ کا انتظار کر رہی ہو، اس سے دلکش بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ اوپر منسا کے کمرے میں پہنچ کر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں صرف نائٹ بلب کی نیل گون سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اتنی جلدی تو نہیں سو سکتی تھی، یقیناً یہ بھی اس سے بچنے کی ایک کمزور سی کوشش تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے بیڈ کے نزدیک آیا۔ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، کہ اس کے لرزتے ہاتھ وہ بخوبی دیکھ سکتا تھا، مگر اسے مزید پریشان کرنے کا ارادہ چھوڑ کر وہ پلٹ گیا تھا اور جاتے جاتے دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد سے ہی زرار نے اسے کئی کاموں میں الجھائے رکھا تھا۔ دوپہر کا وقت ہونے کو تھا، وہ جلدی جلدی لائبریری کی ساری کتابیں اور نوادرات کی لسٹ فائنل کر رہی تھی۔ بس آج کا ہی دن تھا کہ اگلی صبح تو اسے زرار کے ساتھ کسی آؤٹ آف ٹاؤن میٹنگ میں جانا تھا۔ سامنے ہی میز پر اپنی سفید شرٹ کی آہستہ فولڈ کیے لیپ ٹاپ کھولے زرار اپنے کام میں مصروف تھا جب اس کا سیل فون بجا۔ اس نے کچٹتی ہوئی نگاہ فون پر ڈالی، پھر چونکا اور فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ کچھ دیر بات کر کے اس نے فون رکھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے۔ وہ چلتا ہوا منسا کی کرسی کے پاس آیا اور اس کی ریوالونگ چیئر کو گھما کر منسا کا رخ اپنی سمت کیا اور کرسی کے دونوں ہتھوں پر ہاتھ رکھ کر کچھ یوں جھکا کہ منسا اس کے حصار میں آ گئی تھی۔ ہماری لائبریری اور سارے خاندانی نوادرات گنس بک آف ریکارڈ کے لیے منظور ہو گئے ہیں اور اسکاٹش گورنمنٹ نے انہیں ورثہ قرار دے کر میوزیم بنانے کی پرمیشن دے دی ہے۔ بالآخر ہماری محنت ضائع نہیں ہوئی۔ وہ خوش دلی سے اسے بتا رہا تھا کہ اسی کام میں مدد کے لیے تو اس نے منسا کو اپنا اسسٹنٹ بنایا تھا۔ میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں، مبارک ہو۔ منسا نے بے ساختہ سچے دل سے اسے مبارکباد دی تو وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے ان دونوں کے خلاف ساری ٹینشن، سارے اختلافات جیسے ختم سے ہو گئے تھے۔ تمہیں بھی مبارک ہو منسا، وہ خوش دلی سے بولا۔ آپ یہ کامیابی ڈیزرو کرتے تھے، میں سچ میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں۔ منسا کی بات سن کر زرار مزید اس کی سمت جھکا، یوں کہ اس کی سانسوں کی تپش اس کے مردانہ وجود سے اٹھتی پرفیوم اور آفٹر شیو کی مہک منسا کی سانسوں میں گھلنے لگی تھی۔ اتنی قربت! منسا کا چہرہ حیا سے لہو رنگ ہو گیا تھا۔ گھنیری سیاہ پلکیں بری طرح لرز کر شرم سے سرخ آرزوں پر سایہ فگن ہو گئی تھیں۔ دل تھا کہ زور زور سے دھڑ کے چلا جا رہا تھا، نرم ہتھیلیوں میں سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ مقابل اسے زیر کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھا، اور اب بجائے اس کی شرم و حیا
اور گھبراہٹ کو بھانپ کر پیچھے ہٹ کر اسے اسپیس دینے کی بجائے وہ تو بس پرشوق نظروں سے اس کے اس شرماتے روپ کو آنکھوں کے ذریعے اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ اس لڑکی نے اس جیسے اسٹون مین کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا اور اب بڑی شان سے اس کے دل پر، اس کی سوچوں تک پر قابض ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیوں پر منسا کی ہر ادا اسے بے قرار کر دیتی تھی۔ کچھ لمحے اس کے خوبصورت چہرے پر اپنی وجہ سے چھائے دلکش حیا کے رنگوں کو دیکھنے کے بعد وہ گویا ہوا، ہمارے لیے یہ کام ہم دونوں نے کیا ہے، کامیابی بھی ہم دونوں کی ہی ہے۔ اس کی بھاری گھمبیر آواز ابھری، آپ؟ منسا کے لب لرزے۔ وہ اسے دور ہٹ کر بات کریں کہنا چاہتی تھی، پر وہ بات ہی کاٹ گیا۔ کہو۔ زرار نے محویت سے اس کے داہنے بازو پر اپنی شہادت کی انگلی پھیری تو وہ بری طرح سے کانپ اٹھی۔ پلیز، منسا نے التجا کی تو وہ ایک گہرا سانس بھرتا ہوا پیچھے ہٹا۔ کہو۔ زرار نے سیدھا کھڑا ہو کر اسے دیکھا۔ کیا کہوں؟ منسا نے بڑی مشکل سے پلکیں اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اس کھڑوس کو دیکھا جو اسے سب کچھ بھلا کر اس کی جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ یہی کہ تم ہمارے لیے بہت خوش ہو۔ زرار جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بڑی فرصت سے کھڑا ہو گیا تھا، جیسے آج اس سے زیادہ اہم اور کوئی کام، کوئی بات نہ ہو۔ میں آپ کی اسسٹنٹ ہوں تو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، وہ کمزور سے لہجے میں بولی۔ زرار اس پر نظریں جمائے چوکس کھڑا تھا۔ منسا کے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں تھی۔ کیا تم اپنے آپ کو صرف میری اسسٹنٹ کے طور پر ہی دیکھتی ہو؟ اس کی بات سن کر منسا نے پہلو بدلا اور ہمت کر کے کھڑی ہو گئی۔ ارادہ بھاگ جانے کا تھا۔ میں آپ کی اسسٹنٹ ہی تو ہوں، وہ منمناتی ہوئی دروازے کی سمت پڑی تو زرار نے سرعت سے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی سمت کھینچا اور اسے اپنے مضبوط بازوں کے حصار میں قید کر لیا۔ آپ؟ منسا اس کے حصار میں آ کر گھبرا گئی۔ میری بیوی کون ہے منسا؟ وہ اسے اپنے حصار میں کسی قیمتی متاع کی مانند تھامے انگلی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہا تھا۔ مجھے جواب چاہیے مسز منسا زرار ہمدانی۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ آپ؟ منسا کی آنکھوں سے جھرجھر آنسو بہنے لگے تھے کہ یہ سب اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے بھلا کہاں صنف مخالف کی اتنی چاہت، اتنی الفت اور اتنی نزدیکیاں دیکھی تھیں؟ ایک تو تم نہ جانے اتنے آنسو کہاں سے لے آتی ہو؟ وہ جھنجھلا کر منسا کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوا پیچھے ہٹا۔ تمہارے روتے موڈ میں میں تم سے کوئی بھی سینسیبل بات کرنا کسی دیوار سے سر پھاڑنے سے کم نہیں ہے۔ جاؤ اور جا کر کل کے لیے پیکنگ کرو۔ صبح 7 کا مطلب صبح 7 ہی ہونا چاہیے۔ وہ حکمیہ انداز میں اسے ہدایت دے کر اسے وہیں ساکت کھڑا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ شام کے وقت عاتقہ اپنے کمرے میں تھیں۔ پاسی فرینہ اپنا بکھیڑا پھیلائے ان کا دماغ کھا رہی تھی جب دروازہ کھول کر زرار اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، اس نے بآواز بلند سلام کیا اور نزدیکی صوفے پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ عاتقہ تو اس کے سلام کرنے پر ہی نہال ہو گئی تھیں۔ منسا سے رشتے میں جڑنے کے بعد وہ زرار میں نمایاں تبدیلیاں نوٹ کر رہی تھیں جو کہ خوش آئند بات تھی۔ بھائی، آپ کل رات پارٹی سے آنے کے بعد سے غائب ہیں اور صبح سے بھی نہ جانے کدھر تھے۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، فرینہ نے شکوہ کیا۔ ہاں بیٹا، تم آج کل کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگے ہو۔ عاتقہ اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ ممی، زرار نے سنجیدگی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ آج ہی منسا کے پیرنٹس کو ادھر
اسکاٹ لینڈ بلوانے کی تیاریاں شروع کر دیں، میں اب جلد از جلد رخصتی چاہتا ہوں۔ وہ بے پناہ سنجیدہ تھا۔ سرار، عاطقہ نے اسے غور سے دیکھا۔ بیٹا، وہ لڑکی والے ہیں، یوں نکاح کر کے اپنی بیٹی کو محفوظ کرنا ان کی مجبوری تھی، لیکن رخصتی وہ پاکستان سے ہی سارے قبیلے برادری کے سامنے کریں گے۔ یہ تو پہلے سے طے تھا، تو اب اچانک سے میں ایسے کیسے انہیں فوری نوٹس دے کر اسکاٹ لینڈ بلوا لوں؟ وہ رسان سے سمجھا رہی تھیں۔ مجھے پوری امید تھی کہ آپ یہی کہیں گی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ سب پاکستان چلنے کی تیاری کریں۔ رخصتی تو اسی ماہ انہی 10 دنوں میں ہوگی، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ سرار، ایسے کیسے؟ عاطقہ بوکھلا گئیں۔ کیوں ممی؟ کیا آپ نہیں چاہتی کہ اب یہ سب سیٹل ہو جانا چاہیے، یا آپ پاکستان نہیں جانا چاہتی؟ زرار نے بات کرتے ہوئے غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ ایسی بات نہیں زرار، پاکستان، وہاں کے لوگ، یہ سب میرے لیے بہت اہم ہے، خاص کر منسا بیٹی، کہ وہ میرے بیٹی کی پسند، اس کے دل کا سکون ہے۔ ان کی بات سن کر زرار پرسکون سا ہو گیا۔ میں ڈیوڈ، اس کا رائٹ ہینڈ، سے کہہ کر آپ کی اور ارحم، ارحاس، فرینہ، ان تینوں کی کل یا پرسوں جو بھی سیٹ پہلے مل جائے بک کروا رہا ہوں۔ آپ تیاری کریں۔ باقی میں کل ایک بزنس ٹرپ پر نکل رہا ہوں، وہاں سے واپسی پر منسا کو اپنے ساتھ ہی پاکستان لے آؤں گا۔ وہ تو سارا پلان بنائے بیٹھا تھا۔ زرار بیٹا، ذرا دم تو لو، عاطقہ اس کی جلد بازی پر بوکھلا گئی۔ وہاں ہم کدھر رہیں گے، پھر شادی کی شاپنگ؟ ممی، زرار نے ان کی بات کاٹی، میں سارا انتظام کروا چکا ہوں۔ وہاں نزدیک میں ہی میں ایک ویل فرنش حویلی بک کروانا چاہ رہا تھا، مگر آصف انکل نہیں مانے۔ ہم ان کی آبائی حویلی میں رکیں گے۔ رات ہی آصف انکل سے میری ساری بات ہو چکی ہے، میں نے انہیں ملازمین وغیرہ کے انتظامات کا بھی کہہ دیا ہے۔ باقی آصف انکل اور علینا مامی دونوں آپ سے آج رابطہ کریں گے تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہی نکل سکیں۔ زرار نے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ بھائی، کب سے خاموش بیٹھی فرینہ اس کے پاس آ کر دو زانو ہو کر اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ فرینہ، اس سے پہلے تم کچھ کہو، یہ جان لو کہ منسا کو تمہاری بھابھی میں نے اپنی پسند سے بنایا ہے۔ وہ لڑکی تمہارے بھائی کی جان ہے۔ اس کی بات سن کر فرینہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنا تو وہ بھی جان گئی تھی کہ منسا سے نکاح کے بعد سے اس کا سنجیدہ مزاج بھائی خوش رہنے لگا تھا۔ بھائی، آپ کی خوشی سے زیادہ فرینہ کے لیے اس دنیا کی کوئی چیز اہم نہیں، لیکن اس سے منہ بسورا، لیکن کیا بچے؟ اگر بھابھی آپ کی جان ہے تو میں کیا ہوں؟ اس کا شکوہ سن کر بے ساختہ ایک گہری سانس زرار نے خارج کر کے اپنی چھوٹی گڑیا سی بہن کی پیشانی چومی۔ وہ اگر جان ہے تو تم میرا جگر ہو گڑیا۔ سب رشتے اپنی اپنی جگہ اہم ہوتے ہیں، ایک کے آنے سے دوسرا رشتہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، اور مجھے اپنے رشتوں کو سنبھالنا اور جوڑ کر رکھنا آتا ہے۔ زرار کی بات سن کر فرینہ نے مسکرا کر اپنے بھائی کے ہاتھ عقیدت سے چومے تھے کہ اس بھائی نے اسے کبھی بھی ڈیڈ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ زرار اس کا بڑا بھائی ہی نہیں، باپ کا درجہ بھی رکھتا تھا۔ منسا کی ساری رات کروٹیں بدلتے گزری تھی۔ زرار کا حق جتاتا انداز، اس کی حد درجہ بڑھتی ہوئی پوزیسونیس، شدت پسندی اسے ڈرانے لگی تھی۔ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا محرم اس کے لیے حد درجے شدت پسند ہو۔ وہ تو خوش قسمت تھی کہ اسے زرار جیسا مرد ملا تھا، مگر وہ زرار کی زندگی اپنی وجہ سے کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ محبت سے منہ موڑنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ جو خود بھی زرار کی محبت میں ڈوب چکی تھی، مگر اپنی وجہ سے زرار کو نقصان پہنچتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زرار سے دور رہنا، اس کے جذبوں کی پذیرائی نہ کرنا، بے شک وہ یہ سب انتہائی جذبات میں آ کر رہی تھی اور اپنے اس رویے کی وجہ سے خود بھی بے پناہ اذیت میں تھی، مگر اس کے لیے اس وقت زرار کی زندگی، اس کی سلامتی سے زیادہ کچھ اہم نہیں تھا، اپنے جذبات بھی نہیں۔
صبح کے 6 بجے ملازمہ ہاتھ میں کچھ بیگز لیے دروازہ کھٹکھٹا کر اس کی اجازت لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میم آپ شاور لے لیجئے، میں آپ کا سامان پیک کر دیتی ہوں، وہ ادب سے بولی۔ سامان تو میں رات ہی پیک کر چکی ہوں۔ منسا نے سامنے رکھے بیگ کی طرف اشارہ کیا تو ملازمہ نے آگے بڑھ کر بیگ اٹھا کر بیڈ پر رکھ کر کھولنا شروع کیا۔ میم وقت کم ہے، آپ شاور لیں، میں آپ کا سامان چیک کر لوں۔ سر نے کچھ خاص ڈریسز آپ کے لیے سلیکٹ کیے ہیں، وہ پیک کرنے ہوں گے۔ وہ بیگ دکھاتی ہوئی منسا کو پریشان کر گئی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے ڈریسنگ روم کا رخ کرنے لگی تھی کہ آج کا پہننے والا ڈریس نکال سکے۔ میم آج سر نے آپ کے لیے بلیو ڈریس سلیکٹ کیا ہے۔ ملازمہ نے جلدی سے بیگ سے ایک اسٹائلش سا لانگ اسکرٹ اور کرتی اسٹائل ڈیزائنر بلاؤز نکال کر اس کی سمت بڑھایا۔ میں یہ پہنوں گی؟ منسا حیرانگی سے اس ڈریس کو دیکھ رہی تھی۔ یس میم، جلدی کیجیے، سر کو لیٹ ہونا پسند نہیں ہے۔ ملازمہ کی بات سن کر وہ بے دلی سے لباس پکڑتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ نیوی بلو کمبینیشن کے لانگ اسکرٹ اور شرٹ پر لمبے بالوں کو اونچے جوڑوں میں لپیٹے وہ دلربا سی نازک سی لڑکی سہج سہج کر نیچے اتر رہی تھی۔ اس کا نازک سا سراپا، لمبی دودھیا گردن، سب کچھ بہت واضح تھا۔ نیوی بلو ٹکسیڈو میں ملبوس لارڈ سرار ہمدانی ڈائننگ ہال میں کافی پیتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ ایک لمحے کو ساکت سا رہ گیا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن اس کے منتخب کردہ لباس میں اتنی ہوش ربا، اتنی حسین لگے گی یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ چلیں، منسا اس کے نزدیک آ کر دھیمے سروں میں بولی تو وہ ہوش میں آیا۔ یس مائی لیڈی، لیٹس گو۔ وہ اسے ساتھ لیے ڈرائیو وے میں آیا جہاں ملازمین پہلے ہی اس کا اور منسا کا سامان گاڑی میں رکھ چکے تھے۔ سفر شروع ہو چکا تھا۔ زرار منسا کے ساتھ گاڑی خود ڈرائیو کرتا تھا، یہ تو اب سبھی جان چکے تھے۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ گاہے بگاہے اس پر نظر ڈالتا رہا تھا، لیکن اسے بالکل بھی تنگ نہیں کیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اب وہ ریلیکس ہو کر باہر نظر آتی سینری دیکھ رہی تھی۔ راستے میں مشہور کافی شاپ کی ڈرائیو تھرو سے اس نے اپنے لیے کافی اور منسا کے لیے جوس اور سینڈوچز آرڈر کیے تھے۔ 4 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ دونوں سٹی آف پرتھ میں داخل ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک مشہور 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچے جہاں بزنس میٹنگ ارینج کی گئی تھی۔ منسا آپ اسٹاف کے ساتھ اوپر روم میں جائیں، میں کچھ دیر میں آپ کو جوائن کرتا ہوں۔ اندر پہنچ کر اس نے منسا کو ہدایت دی۔ زرار اسکاٹ لینڈ میں ہوٹلز کی چین کا مالک تھا اور یہ ہوٹل بھی اس کی اپنی ملکیت تھا۔ اب تو منسا بھی تھوڑا تھوڑا سمجھنے لگی تھی، اس لیے سر اسبات میں ہلا کر باوردی ویٹرس کے ساتھ اوپر لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ لفٹ گول اور شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ لفٹ سے ہوٹل کے مناظر صاف نظر آتے تھے۔ نیوی بلو ٹکسیڈو پر ٹائی لگائے وہ بڑی آن اور شان کے ساتھ لوگوں سے مل رہا تھا۔ اس کا مغرور انداز، کھڑی ناک، اوپر سے جل سے سیٹ بالوں کا سٹائل اس کی وجیح پرسنالٹی کو اور بھی ابھار رہا تھا۔ آس پاس موجود لڑکیاں اسے دیکھ کر آہیں بھر رہی تھیں۔ منسا کی پیشانی پر شکنیں پڑنے لگی تھیں۔ اسے ہوٹل میں موجود لڑکیوں کا یوں زرار کو دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میم، لفٹ رک چکی تھی اور وہ ویٹرس اسے باہر نکلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ باہر نکل کر اسٹاف کے ساتھ زرار کے لیے مختص پینٹ ہاؤس نما کمرے میں پہنچی۔ میم آپ چائے لیں گی یا کافی؟ اسٹاف نے باادب طریقے سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ رکھائی سی بولتی ہوئی وسط میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اسٹاف جا چکی تھی اور اب منسا زرار پر خفا ہو رہی تھی۔ جب مجھے میٹنگ میں لے کر جانا ہی نہیں تھا تو اتنی صبح اٹھا کر یہاں ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے غائبانہ شکوہ کیا۔ رات بھی وہ دیر سے سوئی تھی اور پھر لمبی ڈرائیو کی وجہ سے اس پر تھکن سی طاری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی گہری نیند میں ڈوب گئی تھی۔
وہ منسا کو اپنے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کرنے ہی لایا تھا، مگر اس کا روپ سروپ دیکھ کر زرار نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ وہ اب اسے سب کی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، صرف اور صرف اپنے لیے۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر اس نے کلائی پر بندھی ریسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، شام کے 4 بج رہے تھے، انہیں ابھی آگے بھی جانا تھا۔ میم نے لنچ کیا؟ اس نے اسٹاف سے سوال کیا۔ نو سر، اسٹاف کے جواب پر وہ اپنے روم کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو دبیس پردوں کی وجہ سے کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اچنبے سے کمرے میں چھائے اندھیرے کو دیکھتے ہوئے لائٹس آن کی تو لمحوں میں کمرہ فانوس اور فینسی لائٹ سے جگمگا اٹھا تھا۔ کمرے کے وسط میں رکھے صوفے پر وہ بڑی بے آرامی سے بیٹھی ہوئی سو رہی تھی۔ جوڑے سے چند لٹیں نکل کر اس کے سبھی چہرے کو چوم رہی تھیں۔ سرخ ہونٹ آپس میں پیوست تھے، نازک سا رعنائیوں سے بھرپور پیکر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ زرار کے اندر جذبات سر ابھارنے لگے تھے، ایک قیامت سی برپا ہو گئی تھی۔ سامنے موجود لڑکی اس کی بیوی تھی، اس کی عزت، اس کی محبت۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے نزدیک آیا اور ایک سیکنڈ میں اس کے وجود کو باہوں میں اٹھا کر اس نے بیٹھ کر رخ کر کے اسے بڑی نرمی سے لٹا کر اپنا کوٹ اتار کر ٹائی ڈھیلی کرتا ہوا اس کے نزدیک ہی نیم دراز ہو گیا تھا۔ جاری ہے۔ تو جناب، کیسی لگی آج کی قسط؟ ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ پہ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ آج کی قسط نارمل جو ہم قسط دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آگے میگا ایپیسوڈ تھی، آپ سب کے لیے، آپ سب کی محبتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اب آگے کہانی تھوڑی سی اور مزے کی ہونے والی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہانی کے مین کریکٹرز منسا اور زرار ہے۔ بہت زیادہ کردار میں نے اس میں رکھے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ لوگ پاکستان جانے والے ہیں، شادی کی تقریبات ہوں گی اور رخصتی ہوگی، وہی سب جو ہم نے اسٹوری میں ڈسکس کیا تھا لاسٹ اپنے بلاگ میں۔ تو آپ کیسی شادی چاہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک مزید کیا ہونا چاہیے؟ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ناول اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو اسے اپنے فرینڈس میں شیئر کریں۔ اگر آپ ایڈیٹر ہیں یا آپ انسٹا یا فیس بک پر ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو اور ہمارے کام کو سپورٹ کر کے ہمیں شکریہ کا موقع عطا کیجیے۔ چلیں جناب، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ 3 دن بعد مہک تشک کی اگلی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے رمشا اور کنوا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔